मुजरिम कौन पहुंची है मुल्तान के हदूद थाना मुमताज़ाबाद में, जहां पर एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आता है कि पैसों की लालच में भांजा बिल्कुल अंधा हो जाता है। किस तरह से अंधा होता है कि वो अपनी सगी खाला को मौत के घाट उतार देता है। शमशाद बीबी, नसरीन बीबी दो बहनें हैं। शमशाद बीबी की बेटी नसरीन की भांजी समिया, जिनको जाहिद नामी उनका भांजा मौत के घाट उतार देता है। आखिर क्या वजह होती है कि जाहिद को इतना पैसे का नशा और जुनून सवार होता है कि वो अपने सगे और खूनी रिश्तों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में अंधा हो जाता है। पुलिस एहलकारों ने किस तरह से गिरफ्तार किया, पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की और लवाहिकीन ने किस तरह से अपने लोगों का मुकदमा लड़ा, टीम मुजरिम कौन आपको बताएगी। मैं हूं आपका मेजबान हसन मलिक, देखते रहिए मुजरिम कौन। नाज़रीन, बेवा शमशाद अख्तर के हमसाए और उनकी ही दुकान में दर्जी का काम करने वाले करामत हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर उस बेवा को क्यों कत्ल किया गया? भांजे की कोई दुश्मनी थी, पैसे की लालच थी, या भांजा दिमागी तौर पर मफलूज था? क्या वजूहात थी कि शमशाद बीवी और उसके साथ ही उसकी बहन और अपनी कज़न को मुलजिम ने मौत के घाट उतार दिया? हमारे साथ उनके मोहल्लेदार, उनके किराएदार और उन्हीं की ही दुकान में दर्जियों का काम करने वाले करामत मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। कितने अरसे से आप उनके साथ ताल्लुक़ है आपका? कितने अरसे से आप दर्जियों का काम कर रहे हैं? क्या उनका अहले मोहल्ला के साथ रवैया था? अस्सलाम वालेकुम। मुझे दर्जियों का काम करते हुए तकरीबन 25 से 30 साल हो गए मुमताज़ाबाद में बैठे हुए। उनके साथ मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 16 से 17 साल से है। मैं पहले उनका खुद का किराएदार था, फिर उन्होंने वो जगह बेच दी, साथ वाली जगह में मैं किराएदार आ गया, उन्होंने भी वो मकान किराए पे ले लिया। वो इतने नहायत शरीफ लोग थे, कोई सामान लेना होता था तो वो घर से बाहर निकलते थे, कोई और मज़ीद काम होता था मुझे कह देते थे, मैं बच्चे को भेज के करवा देता था या मैं खुद उनके साथ चला जाता था। तो ये इतवार वाले रात का ये वाक़या है। तकरीबन 9:45 बजे जो है ना हमने शॉप बंद की है। उससे पहले बच्चा 8 बजे जाके जो है ना उनके घर से पानी लेके आया, ठंडा पीने वाला। अच्छा। हमारे साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, हमारा घर वाला माहौल था, आना जाना भी था हमारा। रात के वक्त जब जो है ना हम गए हैं शॉप बंद करके, तो उससे पहले हमारी उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने हमें ये कहा है कि सुबह ना मेरे भांजे ने आना, नसरीन अख्तर ने ये बात की है कि उनके ना तकलीफ़ थी थोड़ी सी। उन्होंने रिपोर्टें भी कराई डॉक्टर मुख्तियार रसूल से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जी सुबह हमारे भांजे ने आना है, हमने उसके साथ जाना टेस्ट करवाने के लिए। तो हम चले गए तकरीबन 9:45 बजे दुकान बंद करके इतवार की रात को। जब हम सुबह अगले दिन सोमवार वाले दिन आए हैं तो हमने देखा कि उनके घर जो मासी काम करने के लिए आती है वो दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर गुजरी है, उसके बाद हमने दरवाज़ा खड़काया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर हमें टेंशन हुई है कि कहाँ गए। फिर याद आया कि उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर ये भी जहन में आया कि वो 3 लेडीज़ घर में रहती थी, अगर वो जाती थी तो मुझे बता के जाती थी, नहीं तो अदरवाइज़ एक आदमी घर में रहती थी, 2 लाजमी जाती थी कहीं भी जाना होता था। तो उसी असना के अंदर मैंने उनको जो ना दोपहर का वक्त आ गया, मैंने उनको कॉल की है लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा था। अच्छा। नंबर बंद था उनका, जो हमारा राब्ता नहीं हुआ। इसी असना में जो ना सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, हम शॉप बंद करके घर चले गए। अगला दिन जब हुआ है फिर हमने दरवाज़ा बजाया है, लेकिन वही सूरत हाल थी, दरवाज़ा अंदर से लॉक था, नहीं खुल सका। फिर दोपहर का वक्त हुआ है, उनकी बेटी एक जो रहीम यार खां में ब्याही हुई है, शादीशुदा है, आसमा नाम है उनका, उन्होंने अपनी वालदा को रात भी कॉल की है, सुबह में भी की है, लेकिन उनका नंबर ऑफ था। वो वहाँ से आई है दोपहर के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे यहाँ मुल्तान पहुँची है। वो उन्होंने आके बच्चे को कहा है कि अंदर से दरवाज़ा लॉक है, मेरी वालदा का कभी नंबर ऑफ नहीं हुआ। उन्होंने बच्चे को दरवाजे से चढ़ाया ऊपर, अंदर गया बच्चा, बच्चे ने जाके दरवाज़ा खोला है, वो अंदर साथ गई हैं, साथ हम साए गए हैं। जाके जैसे जैसे दरवाजे खुलते गए हैं, अंदर जाके देखा है तो वो जो है ना कमरे के अंदर तीनों की लाशें पड़ी हुई थी।
اور اے سی چلایا ہوا تھا انہوں نے. اس کے بعد جو ہے نا پھر 1-5 ہوئی ہے, پھر اسی طرح جو ہے نا آگے سلسلہ چلا. اچھا, آپ تو ہمسائے کہتے ہیں کہ ہمسائے تو ایک گھر کی طرح ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور آپ کا تو ان کے ساتھ تعلق بھی بہت پرانا تھا. آپ تو بتا رہی ہیں کہ آپ کا اور ان کا تعلق ایسے سمجھ لیں ماں اور بیٹی والا تھا. بالکل ایسے سمجھ لیں. آپ کے لیے وہ لمحہ کیسے تھا جب آپ نے سنا ہوگا, بلکہ آپ تو اس ٹائم موجود تھے موقع پر, تو آپ کے لیے وہ لمحہ کس طرح کا تھا, آپ کے گھر والوں کے لیے کس طرح؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سے جو ہے نا دیکھا نہیں گیا, اور پیروں کے تلے سے ایک دم زمین نکل گئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اگر فرض کرو کوئی اس طرح کا کام تھا, وہ ان سے پیسے جو ہے نا وہ لے لیتا یا چیک سائن کروا لیے تھے تو ان کو ڈرا دھمکا کے چلا جاتا. مارنا کوئی ضروری تو نہیں تھا. مارنے کے بعد اس کو کیا فائدہ ہوا, مرنے والی تو بیچاری چلی گئی, گھر اجڑ گیا, ختم ہو گیا, ان کو بھی کچھ نہ ملا, وہ بھی تھانے میں ہے, کیا فائدہ ہوا. ہمیں تو صرف اس چیز کی, رات کو بھی یقین کریں یہ جو رات گزری ہے ساری رات نہ میں سویا ہوں نہ میرے بچے سوئے. جو بالکل ساتھ والے ہمسائے ہیں ان کے بچے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کسی ٹائم بھی کوئی گاڑی آتی ہے, گزرتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, وہ بچے بیچارے ڈر جاتے ہیں. ہمارے ہمسائے ہیں وجاہت ملک, ان کی وائف کی ابھی تک طبیعت نہیں سنبھل رہی کہ یہ دیوار صرف ایک ہے, ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, وہ ہمارے گھر بھی آ سکتا تھا. کل کو کوئی بھی معاملات ہوں گے تو یہ جو ہے نا ہم سیف نہیں ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون. ناظرین, یہ وہ گھر ہے جو آج سے 25 دن پہلے تک ہنستا مسکراتا بس رہا تھا. یہی وہ گھر ہے جہاں پر نسرین بی بی, شمشاد بی بی اور ان کی بیٹی سمیہ ہنستے تھے, مسکراتے تھے, کہکے لگاتے تھے, اور پتہ نہیں اس گھر کے ساتھ ان کی کتنی یادیں وابستہ تھیں. ناظرین, یہی وہ گھر ہے, یہی وہ حویلی ہے, یہی وہ مکان ہے, یہی وہ کمرے ہیں, یہی وہ چارپائیاں ہیں جہاں پر وہ بیٹھتے تھے. ہمارے ساتھ اس کیس کی مدعیہ اور ان کی بیٹی آسمہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ثانیہ ہے, کوئی پورا نہیں کر سکتا. والدہ کے جانے کا دکھ اور ان کا سایہ تو یقیناً کوئی پورا نہیں کر سکتا. کیا کہیں گی؟ کہ میں اپنے جذبات آپ سے شیئر ہی نہیں کر سکتی جب میں نے آ کر ان کو ایسے مردہ حالت میں دیکھا. جب آپ نے انہیں دیکھا ہوگا, آپ 2 دن پہلے مل کر گئی تھیں آپ اپنی والدہ کو. جی, ہفتے والے دن میں ان سے مل کر گئی ہوں. لاسٹ ملاقات میری ہفتے والے دن ہوئی ہے, اور اتوار کی رات کو 10:30 بجے تک میرا ان سے رابطہ رہا ہے. اس کے بعد ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا. پھر میں آئی ہوں منگل والے دن, تو جب میں نے آ کے دیکھا ہے, لڑکے کو کہا ہے کہ آپ اندر جاؤ, جا کے دروازہ کھولو. جب انہوں نے آ کے دروازہ کھولا ہے تو اندر تینوں کی لاشیں ملی. تو وہ آپ کے لیے جب آپ کو یہ خبر ملی ہوگی, جب آپ نے خود آ کر دیکھا ہوگا, تو اس ٹائم آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ ظاہری سی بات ہے, والدہ کے ساتھ آپ کا وہ ایک بچوں کا اور اسپیشلی بیٹیوں کا جو تعلق ہوتا ہے, وہ دونوں میری مائیں تھیں اور میری مطلب کہ بہن تھی. وہ ایک میرے اوپر قیامت تھی اس ٹائم. قیامت سے بھی اوپر اگر کوئی لفظ ہو تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مطلب کہ میرا پورا خاندان ہی انہوں نے ختم کر دیا. اتنی بے دردی سے انہوں نے میری ماں کو, میری بہن کو انہوں نے قتل کیا, اور قتل کرنے والا بھی ہمارا اپنا سکی خالہ کا بیٹا. بالکل. تو آپ کیا مطالبہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وہ ملزم تو گرفتار ہو گیا ہے, جوڈیشل بھی ہو گیا, تو آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں کہ کتنی اسے سخت سزا دی جائے؟ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے, باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی. ناظرین, ایک بلائنڈ مرڈر جس کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے قتل کیا گیا, قاتل کون ہے, کس وقت میں قتل ہوا, 2 دن بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, موقع پر پولیس آتی ہے, اس کے بعد تفتیش کا آغاز شروع ہوتا ہے, اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے. ایک ایسا بلائنڈ مرڈر جس میں پولیس کے لیے کافی زیادہ چیلنجنگ ٹاسک تھا کہ ملزم کو کہاں سے گرفتار کریں, ملزم کون ہوگا, اس وقت کہاں ہوگا. تو یہ کس وقت انہیں 15 کی کال معلوم ہوئی, کیسے پہنچے, جائے وقوع کس طرح کی تھی, اس تمام تر تفصیلات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تھانہ ممتاز آباد کے SHO عبدالرحمان صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ سر کیا ذرا ڈیٹیل بتائیے گا کہ جائے وقوع کس طرح کی تھی. آپ جب پہنچے تو وہ 3 دن پہلے کی لاشیں تھیں, یقیناً اسمیل بھی کافی زیادہ ہوگی. کس ٹائم آپ کو 15 کی کال ریسیو ہوئی, ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں روٹین کی گشت پر موجود تھا BCG چوک کے قریب ہی. تو 15 سے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک گھر کے اندر 3 لاشیں موجود ہیں. تو یہ بڑی سینسیٹیو اطلاع تھی. اس کے اوپر فل فور ہم نے رسپانس کیا. تو کالر سے ہمارا رابطہ ہوا تو اس نے ہمیں اپنی لوکیشن بتائی کہ ممتاز آباد مارکیٹ کی مین مارکیٹ کی بیک سائڈ کے اوپر ایک گلی ہے, اس کے اندر ہم موجود ہیں. تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ ودن 5 منٹ وہاں پر پہنچ گیا. تو جب ہم 5 منٹ کے اندر وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک لیڈیز جو 15 کی کالر تھی وہ وہاں موجود کھڑی تھی. تو ہم نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے, کہاں پر لاشیں کی سائڈ پر. انہوں نے ہمیں ایک گھر کا اشارہ کیا. اچھا. تو ہم اس گھر کے اندر انٹر ہوئے. تو جب اندر جاتے ہیں تو ایک کمرے تقریباً سارے کھلے بڑے ہوتے ہیں. تو ہم 3 روم ہوتے ہیں. تو ہم ایک کمرے میں جاتے ہیں, اس سے دوسرے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں کافی اسمیل ہوتی ہے. وہاں پر کھڑنا بھی محال ہوتا ہے, بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. AC تو چل رہا ہوتا ہے وہاں پر, لیکن کیونکہ 2-3 دن پہلے کا وقوع تھا اور ہم جب ڈیڈ باڈیز کو دیکھتے ہیں تو ان سے خون وغیرہ میں لت پت ہوتی ہیں, جہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو تشدد کر کے یا ان کو فائر آرمز کے ذریعے ان کو مرڈر کیا گیا. تو ہم اس پر اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بلاتے ہیں فل فور وہاں پہ, جو آ کے لیڈیز کا ملاحظہ کرتی ہے, چیک کرتی ہے. تو ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ان کو فائر آرمز کے ذریعے گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے. وہاں پر ایک متعلقہ وہاں پر چیئرمین صاحب ہوتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں ان کی ساری ہسٹری کی, کب سے یہاں رہائش پذیر ہیں. وہ بتاتا ہے ہمیں کہ ان لیڈیز نے یہاں پر یہ کرائے کا مکان لیا ہوا ہے. ان کی جو اصل پلاٹ تھا وہ انہوں نے پہلے فروخت کر دیا گیا تھا. تو ہم ان سے ان کا گزر بسر کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنا جو اصل مکان تھا وہ سیل کر دیا تھا, پیسے ایک بینک سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے. تو ان سے ان کو ماہانہ سیونگ ملتی تھی, تو اس سے یہ گزر بسر کرتی تھیں. تو وہاں پر ان کی دونوں نمبر ٹریسنگ کا سسٹم شروع ہوا. جو لیڈیز مرڈر ہوئیں ان کے موبائل نمبر حاصل کیے گئے, ان کے اوپر ورک کیا گیا. تو ہمیں اس میں کچھ سائڈ کے اوپر ہمیں کچھ مشکوک حالات فیل ہوئے. تو قاضی صاحب کی سربراہی میں ہم نے کچھ ٹیمیں تشکیل دیں جو کہ مختلف پوائنٹ کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اور الحمدللہ کچھ اس میں ہمیں کچھ پروگریس نظر آئی. پھر ہم نے اس میں ریڈنگ پارٹی تشکیل دی. کچھ نے یہاں ورک کیا, کچھ کو ہم کوئی خاص رسپانسبلٹیز سونپ دی جو کسی مشن پر روانہ کر دیں گے. تو الحمدللہ ہمیں اس میں بہت جلد جو ہے وہ اس میں ہمیں پروگریس نصیب ہوئی. جو اصل قتل کی وجہ تھی وہ بھی ہمیں معلوم ہو گئی. جو اصل قاتل تھا وہ بھی ہم نے بہت جلد اس کو بھی اریسٹ کر لیا. سر اس ٹائم ملزم کہاں ہے, اور وجوہات تو آپ نے ساری بتا دیں کہ کس وجہ سے اس نے قتل کیا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس نے کتنے گھنٹوں میں یا کتنے دنوں میں ملزم گرفتار کیا تھا؟ ملزم اس ٹائم تو بند حوالہ جوڈیشل ہو چکا ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے ملزم کو یہ جو مرڈر تھا اس کو ودن 24 آور ٹریس آؤٹ بھی کر لیا, اور الحمدللہ ہم نے ملزم کو اریسٹ بھی کر لیا. اریسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پیش عدالت کیا اور اس کا ہم نے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا. ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد یہ جو قاتل تھا, یہ جو دوسرے شہر سے جس نے آنے کے لیے وہیکل استعمال کی تھی کار, وہ بھی الحمدللہ ہم نے برآمد کر لی. اس کے علاوہ وہ یہاں سے جو ڈاکومنٹس لے کر گیا تھا, جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, جو ان کی وجہ قتل بنی وہ ڈاکومنٹس تھے بینک سیونگ اکاؤنٹس کے ڈاکومنٹس, جو 64 لاکھ کے تھے, وہ بھی ہم نے برآمد کر لیے. ناظرین, اس علاقے کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ہمسائے بھی ہیں. جس گھر میں قتل ہوا وہاں پر یہ اسی ہی علاقے کے چیئرمین ہیں, عرصہ دراز سے وہاں پر رہ رہے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے, ان کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کس طرح کا تھا, ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے تھا. ظاہری سی بات ہے ایک چیئرمین یا ایک وہیں اسی علاقے کا سیاستدان جو ہوتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کافی زیادہ ہوتا ہے, اور اس طرح کے لوگ جو باہر کے شہر سے آئے ہوئے ہوں اور عرصہ دراز سے یہیں پر مقیم ہوں جو کہ اسی ہی علاقے کے تصور کیے جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر مقامی سیاستدانوں کا تعلق بھی کافی زیادہ کلوز ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ میاں جمشید صاحب اسی UC کے چیئرمین موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, آپ ان کے ہمسائے بھی ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کافی عرصے سے تعلق بھی تھا,
کس طرح کے لوگ تھے؟ آیا ان کی کسی کے ساتھ آپ کو محسوس ہوتا تھا دشمنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو تھانہ ممتاز آباد کی پولیس ہے، جس میں ایس ایچ او صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، اور آئی او ہیں یعقوب امان صاحب، اور ایس پی کینٹ جو علی رضا صاحب ہیں، پولیس کی جو اتنی بھرپور کوشش ہوئی ہے، جیسے ہی ان کو یعنی کہ وہاں کی اطلاع ملی تو یہ لوگ سارے وہاں پہ فوراً پولیس نے آ کے اپنی موومنٹ دیکھی، سارا کچھ چیک کیا، اور جو انہوں نے اتنا بلائنڈ مرڈر اور ہائی پروفائل کیس کو اتنے شارٹ ٹائم میں ٹریس آؤٹ کیا. میں ایز ایک پولیٹیکل ورکر، چیئرمین، اور ایز اے محلے دار، ایز اے ایک انسانیت کے ناطے سب سے پہلے تو میں ان سب لوگوں کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کمال مہربانی کی ہے اور اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا بلائنڈ مرڈر ٹریس کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں کسی کے ان کے کردار کے بارے میں یا ان کی محلے داری کے بارے میں یا علاقائی رہن سہن اور رہائش کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا اسی جس گھر میں یہ رہتے ہیں وہ انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ تیسرا گھر ان کا اپنا تھا جو انہوں نے کچھ ہی عرصہ قبل، تقریباً سال 2 سال پہلے کے بعد ہے، انہوں نے وہ سیل کیا ہے. اصل میں بیسیکلی ان کی رہائش اس گھر میں تھی جس کو انہوں نے سیل کیا ہوا تھا. سیل کر کے کیونکہ زیادہ یہ لیڈیز تھیں تو لیڈیز کی وجہ سے انہوں نے کچھ پیسے اپنے بینک وغیرہ میں سیونگ سسٹم میں رکھا ہوا تھا. جہاں تک رہا ان کا کردار تو الحمدللہ پورے محلے میں ان کا بہت پازیٹیو کردار تھا، بہت ہی شریف لوگ تھے، اور ان کا کسی سے کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی ایسی عداوت، کوئی ایسی چیز جس سے کسی محلے دار کی، کسی رشتہ دار کی دل آزاری ہوئی ہو. تو بس بات یہی ہے کہ آج ایک نفسا نفسی کا دور ہے جہاں رشتوں میں پیسے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور چھوٹے سے پیسوں کی خاطر انہوں نے لالچ کر کے اور 3 بے گناہ معصوم اور نہتی عورتوں کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو چیزیں وہاں سے چرائیں، جو چیزیں انہوں نے وہاں پہ جو سسٹم کیا، اس کے بعد وہ یہاں سے فرار ہو گئے. لیکن ان لوگوں کا ایسا کوئی کردار نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی محلے میں ایسا کوئی ریئیکشن ہو کہ جی یہ لوگ ہی غلط تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کی گواہی میں دیتا ہوں ایز اے محلے دار، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے یعنی کہ انسانیت کے ناطے کہ کسی کے اوپر کوئی ایسی وہ ان کی بات نہیں تھی. آپ عرصہ دراز سے اسی علاقے میں سیاست کرتے آ رہے ہیں، میری تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں اور تینوں لاشیں پڑی ہیں، تو ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے انسانیت کے ناطے آپ کے اوپر کیا گزری اس ٹائم؟ کیا کیفیت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہیں اسی ہمارے علاقے میں مین مارکیٹ کے اندر پہلے بھی 3 مرڈر ہوئے تھے. ایسے چھوٹی سی بات مجھے جب کہ ایک محلے دار کی کال آئی ہے نا، انہوں نے مجھے کہا جی یہاں 3 مرڈر ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ خود ساختہ میں نے یہ کہا، میں نے کہا بھائی کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ کیونکہ مرڈر کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا 3 قتل ہو گئے. میں نے کہا کس کی لڑائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں لڑائی نہیں ہے، کسی گھر میں 3 عورتیں قتل ہوئی ہیں. میں نے کہا وہ کون سے والے گھر میں؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں. میں نے کہا یار وہ تو بڑے شریف لوگ تھے، ان کا کیا ایشو ہے؟ کہہ رہے کوئی پتہ نہیں ہے، پولیس بھی آئی ہوئی ہے، سارے آئے ہوئے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں تو چوکمارا والا ہوں، میں آ رہا ہوں. 10 منٹ میں وہاں پہنچ گیا. پھر میں یہ ایک بات ہے کہ یہ سننے کے بعد بڑا دکھ ہوا کہ یار پتہ نہیں اب معاملہ کیا ہوا ہے ان کا. جب کال آئی ہے معاملہ کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کسی کی کیا عداوت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہی شریف اور نفس لوگ تھے، کوئی ایسا ان کا کریکٹر نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں یار یہ لوگ ہی ایسے تھے، ان کے ساتھ ایسا ہونا تھا. بٹ یہ سین جو ہے نا جی چلا. علاقے کے چیئرمین میاں جمشید وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت اچھے نہایت شریف النفس لوگ تھے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، لیکن پیسوں کی لالچ میں اس ظالم شخص نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں اپنی والدہ کی جگہ پر میں اپنی خالہ کو قتل کر رہا ہوں. ہم اس وقت موجود ہیں ایس پی کینٹ قاضی علی رضا صاحب کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سربراہی میں یہ سارا کیس سٹارٹ ہوا، کس طرح سے ملزم تک پہنچے. سر ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ سارا کیس سٹارٹ ہوا، کیا وجہ انات تھی. بچپن سے سنتے آتے تھے کہ لالچ اندھا کر دیتی ہے، لیکن اب تو بالکل یہ کیس ہمارے سامنے ہے. اس نے اپنی ماں کی جگہ پر تھی اس کی خالہ، اس کو پالا بھی تھا، وہ پلتا بھی رہا ہے کافی عرصہ اپنی خالہ کے پاس ہی، اس کا بیٹوں والا تعلق تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آخر کیا وجہ ہوئی کہ اس نے تمام چیزیں چھوڑ دیں اور اس نے اپنی خالہ کو قتل کر دی. اور اس میں مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سر آپ کی سربراہی میں یہ کیس وائنڈ اپ ہوا 16 گھنٹے کے اندر. یقیناً یہ پولیس کی کامیابی ہے، بلائنڈ مرڈر تھا.
ذرا تفصیل سے بتائیے گا. جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا. پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو کال موصول ہوتی ہے دن دوپہر 3 بجے پولیس کو. ممتاز آباد کے ایریے میں ایک گھر کے اندر جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اندر کوئی جو ہے وہ لاشیں ہیں یا کوئی گڑبڑ. اطلاع پا کے ایس ایچ او موقع پہ پہنچتا ہے، اطلاع کنفرم کرتا ہے کہ سر 3 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ خواتین کی جو ہے وہ موجود ہیں اور دے آر بروٹلی مرڈرڈ، اور جو ہے وہ ہتھیار کی جو ہے استعمال کر کے ان کو قتل کیا گیا. بیسیکلی شمشاد، نسرین اور ایک کلثوم ان کی بہن ہیں جن کی شادی لاہور میں ہوئی ہے. یہ 3 بہنیں تھیں. جو کلثوم ہیں اس کے ہسبینڈ کافی عرصے سے ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو نانا کا مطلب غفور جس کا نام سبسیکوینٹلی سامنے آیا، کلثوم کا ہسبینڈ جو کہ مقتولہ شمشاد کا برادر اللہ ہوا. جی ہاں، وہ ان کو تنگ کر رہا تھا کہ جی آپ جو میرے سسر کی آپ نے مکان بیچا اس کی مد میں جو 60 لاکھ روپے آپ کو ملے وہ آپ نے قومی مرکز بینک میں جمع کرائے ہوئے ہیں، اس میں سے ہمارا حصہ دے دیں. بیک گراؤنڈ میں سٹوری یہ ہے کہ شمشاد بیگم شادی کے کچھ 4 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی اور اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں. ایک مقتولہ جو ساتھ میں مر گئی سمیہ، بالکل، ایک ان کی بیٹی جو مدعیہ بنی بات میں آسمہ. آسمہ سے جب موقع پہ ہم نے جا کے تفصیلات لیں تو اسی وقت ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کوئی باہر کا وقوع نہیں ہے، یہ کوئی اندر کا خاطر ان کی جو ایشوز چل رہے ہیں، اور دیٹ ٹو اٹ از ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی. اس کی شک کی بنیاد پہ وہاں سے لیڈ لیتے ہوئے ہم نے اپنی ٹیکنیکل ورکنگ سٹارٹ کی اور الحمدللہ موقع پہ ہی کھڑے کھڑے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارا جو کیس ہے کس طرف جا رہا ہے. ادھر ہی جب تک ڈیڈ باڈیز ہماری ریموو ہو کے نشتر تک نہیں پہنچی تھی ہماری ٹیمیں لاہور کے لیے نکل چکی تھی. الحمدللہ ود ان 16 آورز جیسے آپ نے کہا مین جو کیریکٹر ہے اس میں زاہد سامنے آیا. زاہد مقتولہ شمشاد کا اپنا سگا بھانجا ہے اور کلثوم کا بیٹا ہے. ان کے والد کا نام عبدالغفور ہے. عبدالغفور کافی عرصے سے اپنی بیگم کلثوم کی ایما پہ ان کو تنگ کر رہا تھا، مقتولہ شمشاد بیگم کو، اور اپنی ایک اور جو سسٹر ان لا ہے جس کا نام نسرین تھا وہ بھی مقتول، ان کے ساتھ بھی ان کے جو ہے یہی لین دین کے ایشوز چل رہے تھے. اسی وجہ اناد کے اوپر زاہد نے ایک دن ارادہ بنایا اور آل دی وے لاہور سے، فاروق آباد کے رہنے والے ہیں بیسیکلی، وہاں سے گاڑی پکڑتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور ہمراہی ساتھی ہے جس کا نام فی الحال مینشن نہیں کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ یہ آل دی وے موٹر وے یوز کرتے ہوئے ممتاز آباد پہنچتے ہیں. یہ گاڑی اپنی پارک کرتے ہیں ممتاز آباد پارک کے ساتھ. وہاں سے اکیلا جو ہے وہ زاہد آ کے تو اندر پہلے اپنی خالہ اور دوسری 2 خالائیں اور اپنی جو کزن ہے سمیہ اس کے ساتھ گفت و شنید کرتا ہے. اور بعد میں جب کنورسیشن ہیٹڈ نیگوسیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ان تینوں کو فائر کر کے بے دردی سے قتل کرتا ہے اور جو قومی مرکز بینک سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں اور کچھ نقدی وہ وہاں سے لے کے یہ فرار ہو جاتا ہے. ٹیم جب لاہور پہنچتی ہے اس کو اریسٹ کرتی ہے تو نہ صرف ہمیں، کیونکہ یہ ٹیکسی پہ ڈرائیونگ چلاتا ہے، اوبر چلاتا ہے، تو اس کا جب موبائل قبضے میں لیا گیا تو اس میں تھرو آؤٹ جو میپ لگا ہوا ہے فرام لاہور ٹو ملتان ممتاز آباد اینڈ آل دی وے بیک فرام ممتاز آباد ٹو ملتان، اور ایگزیکٹلی سیم نائٹ جس رات ہمیں اندازہ ہے کہ 3 راتیں پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا. بالکل. تو نہ صرف پولیس نے اس سے وہ موبائل قبضے میں لیا، آلہ قتل برآمد کر لیا، وہ ڈاکومنٹ جو اس نے گھر سے اٹھائے تھے وہ بھی سارے برآمد کر لیے، جو گاڑی استعمال ہوئی تھی وہ بھی برآمد ہو گئی. اچھا علی بھائی یہ بھی بتائیے گا، ملزم تو گرفتار ہو گیا 16 گھنٹے میں، تو آپ کو کوئی تفتیش کے دوران ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اکیلا تھا یا اس کے پیچھے کوئی گینگ ہے یا ایک سے زیادہ لوگ ملوث ہیں، کچھ اس طرح کا ہے؟ جی انفارچونیٹلی یہ صرف اور صرف 2 فیملیز کے درمیان، اور میں یہ آپ کے توسط سے میسج بھی دینا چاہوں گا اور استدعا بھی کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو کبھی بھی نیگیٹو فیڈنگ پیرنٹس کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. میرے نزدیک یہ ساری فیڈنگ جو ہے وہ ملزم زاہد کے فادر جس کا نام غفور اور اس کی والدہ جو کہ مقتولہ کی سگی بہن کلثوم بی بی، یہ ان کی نیگیٹو فیڈنگ کی وجہ سے بچے نے جو ہے اس زاہد نے یہ اپنا مائنڈ بنایا کہ جی میری خالہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. حالانکہ اس کے نانا اپنی زندگی میں اس بیوہ خالہ کو سارا کچھ ہبہ کر کے چلے گئے تھے، تملیغ کر کے چلے گئے.
تو ایسا تو کوئی گینگ کی یا کوئی آرگنائز جس طریقے سے آپ نے اشارہ دیا اس طرف تو بات نہیں جاتی. صرف گھر کے اندر اور بڑوں کی جو کنٹینیوس فیڈنگ کی وجہ سے نیگیٹو تھاٹس اس کے ذہن میں آئیں اور اس نے پھر سبسیکوینٹلی یہ کبھی فیل جو سر انجام دیا. بالکل صحیح. ناظرین، ہمارے ساتھ روہی کے سینئر رپورٹر، کرائم رپورٹر اور کورٹ رپورٹر، انویسٹیگیشن رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عمران صاحب، جنہوں نے ویری فرسٹ ڈے ویری فرسٹ ٹائم اس سٹوری کو بریک کیا. اور سب سے پہلے روہی پر یہ جب خبر نشر ہوئی تو بھی روہی نے جب چلائی تو ماہر عمران نے بریک کی تھی اور اس کے بعد موقع پر بھی پہنچے. فوٹیج بھی سب سے پہلے روہی کو موصول ہوئی، روہی نے چلائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عمران، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ جب آپ وہاں پر پہنچے کیا سچویشن تھی، اور اس کے بعد اگر ہم اب دیکھیں کہ عدالتی کارروائی کے حوالے سے کیس کہاں تک پہنچے اور ملزم کو میکسیمم کتنی سزا ملے گی؟ ملک صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. روہی جو ہے وہ یہاں کے اس طرح کے کرائم کے ایشوز کو ویری فرسٹ ٹائم ہی رپورٹ کرتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے جب ہمیں کال موصول ہوئی کہ ایسے تھانہ ممتاز آباد کے ایریا میں 3 مرڈر ہوئے پڑے ہیں اور گھر میں ایریا سے جیسے ہمارے سورسز ہوتے ہیں انہوں نے کہا، تو اس کے بعد موقع پہ ہم گاڑی لے کے میں پہنچا تھا اور وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا تو لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اس وقت پولیس تھانہ ممتاز آباد کے جو ایس ایچ او تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، ڈی ایس پی قلب سجاد بھی وہاں پہ موجود تھے اور ایس پی بھی پہنچ چکے تھے. فرانزے کی ٹیمیں ابھی نہیں پہنچی تھی. ہم نے جب دیکھا تو بیڈ پہ یہ 3 جو لاشیں ہیں وہ پڑی تھیں اور بلڈ جو ہے وہ بھی نکل رہا تھا اور تینوں خواتین کی یہ لاشیں تھیں. ہم نے موقع پہ وہ ویڈیوز وغیرہ بھی لیں اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس چلا تو اس میں بتایا گیا اس کی ایک بیٹی وہاں پہ آئی ہوئی تھی جو رحیم یار خان سے آئی تھی، صفیہ، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ بھئی میری ماں کو قتل کر دیا، میری خالہ کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان سے بھی پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت تک ملزم کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس نے جو ہے وہ قتل کیا. وہاں پہ فرانزے کی ٹیم میں آئی پوسٹ مارٹم کے لیے. آسمہ جو تھی وہ اس کی بیٹی تھی، وہ چلا رہی تھی، وہ لے کے جایا گیا. ان 3 جو خواتین تھی جس میں سمیہ تھی، نسرین تھی، شمشاد تھی، اور یہ سارا جو پیسوں کا جو لالچ تھا پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی اور بعد میں وہ بندہ لاہور کے علاقے سے گرفتار کیا اور ان کا سگا جو ہے وہ بھانجا تھا اور صرف 65 لاکھ روپے جو بینک میں تھے وہ اپنی خالہ سے لینے کے لیے جو ہے پورا جو مدعا تھا یہ لالچ کا تھا، پیسوں کا تھا، جس نے رشتے بلا دیے، جس نے سارا. اب عدالتی ملک صاحب آپ نے بات کی کہاں تک پہنچی تو ملزم اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل جا چکا ہے. ریکوریز کی بات کریں تو پسٹل آلہ قتل جو تھا وہ برآمد ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کنفیشن بھی کر لیا، جو پولیس کے سامنے کنفیشن کرتے ہیں وہ بھی اس نے کر لیا ہے، جس بنیاد پر اس سے مزید ریکوری ریکوائرڈ نہیں تھی. ڈی این اے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کی پوسٹ مارٹم کے بعد بھجوا دی گئی ہیں، اس کی رپورٹ جو ہے ابھی آنا باقی ہے. جو گولیاں استعمال ہوئی تھیں وہ بھی بھجوا دی ہیں. تاہم چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ ان کے سگے بھانجے نے خالہ کو مارا اور صرف پیسوں کا لالچ تھا کہ میری خالہ نے بینک میں 65 لاکھ دیے، چونکہ یہ مکان میرے نانا کا تھا تو میری ماں کا بھی حصہ بنتا تھا. اس میں باپ کا کیا رول ہے؟ باپ کا مین کردار ہی باپ کا ہے. اچھا. کیونکہ شروع سے ہی باپ ہی ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا. مطلب کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ جیلی کیس کرتا تھا، بلیک میل کرتا تھا، آتا تھا، پیسے مانگتا تھا. ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، ہمارا مطلب کہ والد بھی نہیں تھے. اچھا. بہت چھوٹے تھے ہم لوگ تو میرے والد جو تھے وہ وفات پا چکے تھے. تو جس وجہ سے ہم لوگ، میری امی وغیرہ ڈر کے ان کو پیسے دے دیتی تھی، جن کی رسیدیں بھی ہمیں ملی ہیں، چپ کر کے ان کو دے دینے. وہ آتا تھا، اس حد تک لڑائی جھگڑے کرتا تھا کہ ہم لوگ محلے سے جا کے امی عورتوں کو بلا کے لاتی تھی کہ آپ آئیں اور اس کو نکالیں گھر سے باہر کہ یہ آ کے لڑائی کر رہا ہے. کبھی کہتا تھا میں تم لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤں گا، ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اس طرح کے جھگڑے کرتا تھا. کیوں کرتا؟ آخری ٹائم پر بھی اس نے پیسے مانگے تھے. اچھا. تو کیوں کرتا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی کس بنیاد پر وہ یہ کوئی تمام؟ بنیاد نہیں تھی، کیونکہ جو گھر ہم نے بیچا تھا وہ گھر میرے نانا ابو نے میری امی کو دیا تھا، کیونکہ ہمارے ابو فوت ہو گئے تھے اور میری امی بیوہ عورت تھی. تو نانا ابو نے کہا کہ یہ کہاں جائیں گی، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، ہم 2 بہنیں بس. تو اس وجہ سے نانا ابو نے اپنا گھر اپنی 4 بیٹیوں کے نام کیا. تینوں بہنوں نے رضامندی سے اپنی چوتھی بہن مطلب کہ میری امی کے نام کر دیا، اپنی رضامندی سے. نانا ابو کے نام وہ گھر ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی جو میری بیوی ہے اس کے نام گھر کیوں نہیں کیا، اس کا نام کیوں نہیں بیچ میں.
تو جب نانا ابو نے جس گھر میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، نانا ابو نے وہ گھر ان کو لے کر دیا. ان کی مطلب کہ بہت کچھ وہ کر چکے تھے، جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس گھر میں اس کا نام رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تینوں بہنوں نے رضامندی سے اپنا گھر میری امی کے نام کر دیا. اچھا. پھر ان کی لڑائی جھگڑوں سے ہم لوگوں نے وہ گھر بھی بیچ دیا، اور وہ لوگ ہم سے کم از کم 20-25 لاکھ روپے لے چکے ہیں. جس بیٹے کی شادی کرتے تھے میری امی پیسے دیتی تھی، ہر کام پر ان کو پیسے دیتی تھی. وہ لوگ بلیک میل کرتے تھے بہت. تو لاسٹ ٹائم بھی جب میری فون پر بات ہوئی، میں نے بولا کہ امی سے رابطہ نہیں ہو رہا، نمبر نہیں مل رہا، تو آپ رابطہ کریں، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے 50,000 مانگا تھا، اس وجہ سے انہوں نے نمبر بند کر لیے. اچھا. نیکسٹ ڈے ہوا تو میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا بی بی میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو اسی قاتل کے باپ نے کہا کہ آپ ان کے نام کا ختم دلوا دو بس. اور اس کے بعد میں یہاں پر آئی تو یہ باقی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. ناظرین، اس موقع پر آ کر جہاں پر احساس ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر الفاظ تو بچتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے جب ایک بیٹی اپنی والدہ سے مل کر جا رہی ہے، اپنی بہن سے مل کر جا رہی ہیں، اپنی خالہ سے مل کر جا رہی ہیں، اور 24 گھنٹے کے دوران ہی انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ ان کی والدہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، ان کی خالہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اس کی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ شمشاد بی بی کے بڑے بڑے داماد میاں نظر صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ آیا بچپن سے ہی کوئی وہ ان سے گرج رکھتے تھے، بچپن سے ہی کوئی ان کے دل میں ان کے لیے بغض تھا، یا کیا وجوہات تھیں، کس بنا پر اس درندہ صرف شخص نے 3 خواتین کو موت کے گھاٹ اتارا. میاں صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ گھروں میں، آپ کے ہی گھروں میں، آپ کے ہی ہاتھوں میں پلنے والا درندہ صرف شخص، جو کہ آج جب آپ سوچتے ہوں گے کہ اسی گھر میں یہی وہ ایریا تھا، یہی وہ ایسے سمجھ لیں حویلی ہے، یہی وہ کمرے ہیں جہاں پر آ کے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے لاشیں دیکھیں، تو کیا وہ منظر تھا آپ کے لیے؟ وہ تو ہمیں تو ایک کہانی لگتی ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا. ہماری سوچ بھی نہیں تھی یہ کہ ایسے اتنا صفا اور اتنے بے درد ہیں. یہ ایک پیسوں کے ٹکڑوں کی خاطر، کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر ایک 3 بے گناہ بیوہ عورت اور بے گناہ وہ ایک بچی جو پڑھ رہی تھی ابھی، اور دوسری بی بی جو تھی نسرین بی بی، اس نے ان کے لیے قربانی دی تھی میری وائف کے لیے، اور وہ دوسری سمیہ بی بی کے لیے، کہ اس نے اپنی شادی نہیں کی. جو میری ساس اماں تھی وہ بیمار رہتی تھی. اور یہ صفاق لوگ، جو مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے نا، کیونکہ میں ایک اپنا بزنس کرتا ہوں، میرا اپنا کاروبار ہے. میں آتا تھا اپنی وائف کو ادھر چھوڑا چلا جاتا تھا، 1 دن رہی، 2 دن رہی، پھر انہوں نے مجھے کال کی، میں واپس لے جاتا تھا. یہ تو مجھے اب انہوں نے بتایا کہ یہ تو مطلب کہ جب نانا ادھر زندہ تھے، نانا جب فوت ہوئے میں آیا تھا، 2016 کی بات ہے یہ، تو اس ٹائم حساب بنتا ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی لینا نہ دینا. ابھی مجھے رسیدیں ملی ہیں، وہ بینک میں، یہ بینک میں بھی پیسے منگواتے رہے ہیں، غفور رانا غفور جو ہے، اور ڈاک خانے کے ذریعے پیسے منگواتا رہا ہے. اور جھوٹے کیس کے شرم آتی ہے یار کہ بیوہ عورت ہے اور اس کے ساتھ یتیم بچی ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں. دیکھو نا کہ اس گھر کے احسانات کتنے ہیں کہ یہ 2 ملازم ہیں، وہ بھی ادھر ہی پڑے ہیں، ادھر ہی بڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ 7 والا گھر ہے، اور نعوذ باللہ استغفار، پیسوں کی خاطر بے گناہ، اور جن کا سہارا ہی کوئی نہیں ہے ان کو. مطلب یہ ان کا قریبی تھے، ان کا بھانجا تھا. جب وہ یہ کر رہا ہوگا ان کے اوپر کیا بیتری ہوگی کہ یہ ہمارے گھر میں پڑا ہے، بڑا ہوا ہے، ہم نے ان کو کھانے کھلائے ہیں، ہم نے ان کو بڑا کیا، اور جو گھر ہے ان کا فروخ آباد میں وہ بھی ان لوگوں کے پیسوں سے بنا ہے. اور اندازہ کریں کہ پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، اور بیوہ سے پیسے منگواتا رہا ہے بینک میں اور ڈاک خانے کے ذریعے. لوگ تو یار ہیلپ کرتے ہیں، یہ تو اپنے تھے، اور سکا بھانجا تھا اور وہ سکا بہنوئی تھا، اور 2 کیس جھوٹے کیے ہوئے. اس کے علاوہ اتنا، ابھی تو جب یہ ساری باتیں نکلی ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اتنے غلط لوگ تھے. توبہ توبہ. اور اس کا بیٹا پولیس میں ہے، جو وہ خود کہہ رہا ہے ہمیں کہ میرا باپ شامل ہے اس میں. میرے باپ نے، ہم نے بہت منع کیا ہے. ان کے جو عزیز و اقارب ہے، جو قریبی دوسرے رشتہ دار ہیں، ان سے بھی میں نے ویریفیکیشن کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو صدیوں سے ان کو تنگ کر رہا ہے. ہم نے منع کافی دفعہ کیا ہے. یہ پورا محلہ کہتا ہے، پورے محلے کی زبان پہ اس کا نام ہے کہ یہ جی غفور آتا تھا اور ان کو تنگ کرتا تھا. ہم نے کئی دفعہ اس کو یہاں سے نکالا ہے. اور ہم یہ انصاف چاہتے ہیں کہ ان صفاق قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کسی سے نعوذ باللہ نام، اور ان کو
इनको 10-10 दफा फांसी की सजा होनी चाहिए। बेगुनाह और बेवा को देखो वो शहीद हुई है। उसी रात मैं ही था इधर, अकेला बंदा था। मैंने ये तीनों लाशें कहा कि पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। फिर मैं थाने वेरिफिकेशन उन्होंने की, मैंने कहा करो जो भी है मामला, हमें तो। और मुझे जो एसपी साहब है उन्होंने इधर कहा था कि आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये बंदे हम अरेस्ट करेंगे। रात को मैं उधर था तो डीएसपी मेरा ख्याल है सारी रात नहीं सोया और वो मेरे साथ राब्ते में था, कल्बे सजाद साहब। उन्होंने मुझे कहते थे यार, उन्होंने ट्रेस कर लिया था या क्या था, वो नंबर तो उन्होंने निकाल लिए थे उस टाइम। उसने मुझे बार बार कहा कि अपनी वाइफ को कहो कि वो जो आ रहे हैं ना उनसे राब्ता करे, कहाँ पहुंचे। सुबह 6 बजे जब वो बंदे जनाजा पढ़ने के लिए हैं, जो कातल हैं वही जनाजा पढ़ने आए हैं और यहाँ आकर बैठ गए हैं। और वो सफाक आदमी, उसने मेरी वाइफ को कहा कि लाशें पड़ी रहने दो, मैं आकर मुदई बनूंगा। अच्छा जी हाँ, यानी वहां से कत्ल करके पहुंचा है और यहाँ कह रहे हैं कि जी मैं खुद ही आकर मुदई बनूंगा और मेरे हाथ में कातल है, मेरे हाथ में कातल है। और ये पुलिस को भी पता है कि ये बात उसने सबके सामने की है। तो पुलिस ने जब वहां लेकर गए, जब उसके वो बेटे को पकड़ के लाए हैं, तो जो बरामदात हुई है, यहाँ से चीजें लेकर गए थे, उसमें कोई बैंक के दस्तावेजात थे। एक मारने से पहले एक ब्लैंक चेक साइन करवाया है मेरी सास अम्मा से इन्होंने, वो आ चुका है, पुलिस के पास है। दोनों मोबाइल हैं, जो उनके पास मोबाइल थे वो भी ये इनसे बरामद हुए। यकीनन मियां साहब आपका दुख तो कोई पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको सब्र दें, अल्लाह ताला कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाएं इंशाल्लाह। नाजरीन, सवाल तो जन्म ले रहे हैं लेकिन अल्फाज खत्म हैं। इस वक्त आप खुद अंदाजा लगाएं कि इन्हीं ही घरों में पलने वाले बच्चे अपनी वालदा से ज्यादा बढ़कर पाने वाली मकाम उस औरत का, लेकिन उसे किस तरह से कत्ल किया गया कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर, पैसों की लालच ने इतना अंधा कर दिया उस सफाक दरिंदे को कि वो भूल गया कि मेरी मां से बढ़कर इस खातून का रुतबा है, मेरी बहन से बढ़कर इस खातून का रुतबा है, जो जिसके साथ मैंने एक ही प्लेट में खाना खाया है, जिसके साथ मैं पला बड़ा हुआ हूं, जिनके घरों में रहकर मैंने इल्म हासिल किया है। मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो चुके हैं जब मैंने ये सुना है कि इन्हीं ही घरों में पलने वाला एक बंदा अपनी खाला को फायरिंग करके मौत के घाट उतार देता है। नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम को इजाजत दीजिए, अपने मेजबान हसन मलिक को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने और अपने करीब से जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।